हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गैरत की कटार। कितनी अफसोसनाक, कितनी दर्द भरी बात है कि वह औरत जो कभी अपने पहलू में बसती थी, उसी के पहलू में चुभने के लिए हमारा तेज़ खंजर बेचैन हो रहा है। जिसकी आंखें हमारे लिए अमृत के छलकते हुए प्याले थीं, वही आंखें हमारे दिल में आग और तूफ़ान पैदा करे। रूप उसी वक्त तक राहत और खुशी देता है जब तक उसके भीतर एक रूहानी नेमत होती है, और जब तक उसके अंदर औरत की वफ़ा की रूह हरकत कर रही हो, वरना वह एक तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, जहर और बदबू से भरी हुई, इसी काबिल कि वह हमारी निगाहों से दूर रहे और पंजे और नाखून का शिकार बने। एक ज़माना था कि नईमा हैदर की आरज़ुओं की देवी थी। यह समझना मुश्किल था कि कौन तलबगार है और कौन उस तलब को पूरा करने वाला। एक तरफ पूरी पूरी दिलजोई थी, दूसरी तरफ पूरी पूरी रज़ा। तब तकदीर ने पासा पलटा। गुलो बुलबुल में सुबह की हवा की शरारतें शुरू हुई। शाम का वक्त था, आसमान पर लाली छाई हुई थी। नईमा उमंग और ताजगी और शौक़ से उमड़ी हुई कोठी पर आई। शफक की तरह उसका चेहरा भी उस वक्त खिला हुआ था। ऐन उसी वक्त वहाँ का सूबेदार नासिर अपने हवा की तरह तेज़ घोड़े पर सवार उधर से निकला। ऊपर निगाह उठी तो हुस्न का करिश्मा नज़र आया कि जैसे चाँद शफक के हौज से नहा कर निकला है। तेज़ निगाह जिगर के पार हुई, कलेजा थाम कर रह गया। अपने महल को लौटा, अधमरा टूटा हुआ। मुसाहबों ने हकीम की तलाश की और तब राह रस्म पैदा हुए। फिर इश्क की दुश्वार मंजिलें तय हुई। वफ़ा और हया ने बहुत बेरुखी दिखाई, मगर मोहब्बत के शिकवे और इश्क की कुफ्र तोड़ने वाली धमकियाँ आखिर जीती। अस्मात था, खजाना लुट गया। उसके बाद वही हुआ जो हो सकता था। एक तरफ तो बदगुमानी, दूसरी तरफ से बनावट और मक्कारी। मनमुटाव की नौबत आई। फिर एक दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना शुरू हुआ, यहाँ तक कि दिलों में मैल पड़ गई। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नईमा ने नासिर की मोहब्बत की गोद में बेपनाह ली, और आज एक महीने की बेचैनी इंतज़ार के बाद हैदर अपने जज्बात के साथ नंगी तलवार पहलू में छिपाए अपने जिगर के भड़कते हुए शोलों को नईमा के खून से बुझाने के लिए आया हुआ है। आधी रात का वक्त था और अंधेरी रात थी। जिस तरह आसमान के हमसरा में हुस्न के सितारे जगमगा रहे थे, उसी तरह नासिर का हरम भी हुस्न की दीपों से रोशन था। नासिर एक हफ्ते से किसी मोर्चे पर गया हुआ है, इसलिए दरबान गाफिल हैं। उन्होंने हैदर को देखा, मगर उनके मुंह सोने चांदी से बंद थे। ख्वाजा सराओं की निगाह पड़ी, लेकिन वह पहले ही एहसान के बोझ से दब चुके थे। ख्वासों और कनीज़ों ने भी तलब भरी निगाहों से उनका स्वागत किया, और हैदर बदला लेने के नशे में गुनहगार नईमा के सोने के कमरे में जा पहुंचा, जहां की वह संदल और गुलाब से बसी हुई थी। कमरे में एक मोमी चिराग जल रहा था, और उसी की भेद भरी रोशन में आराम और तकल्लुफ़ की सजावटें नज़र आती थीं, जो सतीत्व जैसी अनमोल चीज़ के बदले में ख़रीदी गई थी। यहाँ वैभव और ऐश्वर्य की गोद में लेटी हुई नईमा सो रही थी। हैदर ने एक बार नईमा को आँखें भर देखा। वही मोहिनी सूरत थी, वही आकर्षण, लावण्य और वही इच्छाओं को जगाने वाली ताजगी। वही युवती जिसे एक बार देखकर भूलना असंभव था। वही नईमा थी, वही गोरी बाहें जो अभी उसके गलों का हार बनती थी। वही कस्तूरी में बसे हुए बाल जो कभी कंघों पर लहराते थे। वही फूल जैसे गाल जो उसकी प्रेम भरी आँखों के सामने लाल हो जाते थे। इन्हीं गोरी गोरी कलाइयों में कभी अभी अभी खिली हुई कलियों के कंगन पहने थे, और जिन्हें वह वफ़ा के कंगन समझता था। इसके गले में उसने फूल के हार सजाए थे और उन्हें प्रेम का हार ख्याल किया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि फूलों के हार और कलियों के कंगन के साथ वफ़ा के कंगन और प्रेम के हार भी मुरझा जाएंगे। हाँ, यह वही गुलाब के से होठ हैं जो कभी उसकी मोहब्बत में फूल की तरह खिल जाते थे, जिनसे मोहब्बत की सुहानी महक उड़ती थी,
اور یہ وہی سینہ ہے جس میں کبھی اس کی محبت اور وفا کا جلوہ تھا، جو کبھی اس کے محبت کا گھر تھا، مگر جس پھول میں دل کی مہک تھی اس میں دغا کے کانٹے ہیں۔ حیدر نے تیز کٹار پہلو سے نکالی اور دبے پاؤں نعیمہ کی طرف آیا، لیکن اس کے ہاتھ نہ اٹھ سکے، جس کے ساتھ عمر بھر زندگی کی سیر کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے اس کا ہردے دروت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل میں حسرت بھری یادگاروں کا ایک طوفان سا۔ تقدیر کی کیا خوبی ہے کہ جس پریم کا آرمبھ ایسے خوشی سے بھرپور ہو، اس کا انت اتنا پیڑا جنک ہو۔ اس کے پیر ہاتھ تھر تھرانے لگے، لیکن سوابھینی نے للکارا۔ دیوار پر لٹکی ہوئی تصویریں اس کی اس کمزوری پر مسکرائیں، مگر کمزور ارادہ ہمیشہ سوال اور علل کی آڑ لیا کرتا ہے۔ حیدر کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیا اس محبت کے باب کو اجاڑنے کا الزام میرے اوپر نہیں ہے؟ جس وقت بدگمانیوں کے انکھوئے نکلے، اگر میں نے طعنوں اور دھتکاروں کے بجائے محبت سے کام لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا۔ میرے ظلموں نے محبت اور وفا کی جڑ کاٹی۔ عورت کمزور ہوتی ہے، کسی سہارے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس عورت نے محبت کے مزے اٹھائے ہوں اور لطف کی ناز بردیاں دیکھی ہوں، وہ طعنوں اور ذلتوں کی آنچ کیا سہ سکتی ہے؟ لیکن پھر غیرت سے اسکایا کہ جیسے وہ دھندلا چراغ بھی اس کی کمزوریوں پر ہنسنے لگا۔ سوابھیمان اور ترک میں سوال جواب ہو رہا تھا کہ اچانک نعیمہ نے کروٹ بدلی اور انگڑائی لی۔ حیدر نے فوراً تلوار اٹھا لی۔ جان کے خطرے میں آگے پیچھے کہاں؟ دل نے فیصلہ کر لیا۔ تلوار اپنا کام کرنے والی ہی تھی کہ نعیمہ نے آنکھ کھول دی۔ موت کی کٹار سر پر نظر آئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، حیدر کو دیکھا، پرستھتی سمجھ میں نہ آئی، بولی، حیدر۔ حیدر نے اپنی جھیپ کو غصے کے پردے میں چھپا کر کہا، ہاں میں ہوں حیدر۔ نعیمہ سر جھکا کر حسرت بھرے ڈھنگ سے بولی، تمہارے ہاتھوں میں یہ چمکتی ہوئی تلوار دیکھ کر میرا کلیجہ تھرا رہا ہے۔ تمہیں نے مجھے نظر بندیوں کا عادی بنا دیا ہے۔ ذرا دیر کے لیے اس کٹار کو میری آنکھوں سے چھپا لو۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو، لیکن مجھے نہ معلوم تھا کہ تم اتنے بے رحم اور سنگ دل ہو۔ میں نے تم سے دغا کی ہے، تمہاری خطا وار ہوں، لیکن حیدر یقین مانو، اگر مجھے چند آخری باتیں کہنے کا موقع نہ ملتا تو شاید میری روح کو دوزخ میں بھی یہی آرزو رہتی، موت کی سزا سے پہلے اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات کی اجازت ہوتی ہے۔ کیا تم میرے لیے اتنی رعایت کی بھی روادار نہ ہو؟ مانا کہ اب تم میرے لیے کوئی نہیں ہو، مگر کسی وقت تھے، اور تم چاہے اپنے دل میں سمجھاتے ہو کہ میں سب کچھ بھول گئی، لیکن میں محبت کو اتنی جلدی بھولنے والی نہیں ہوں۔ اپنے ہی دل سے فیصلہ کرو، تم میری بے وفائیاں چاہے بھول جاؤ، لیکن میری محبت کی دل توڑنے والی یادگاریں نہیں مٹا سکتے۔ میری آخری بات سن لو اور اس ناپاک زندگی کا حصہ پاک کرو۔ میں صاف صاف کہتی ہوں، اس آخری وقت میں کیوں ڈروں؟ میری کچھ درگت ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو، ناراض نہ ہونا۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ میں یہاں پھولوں کی سیج پر سوتی ہوں تو وہ غلط ہے۔ میں نے عورت کی شرم کھو کر اس کی قدر جانی ہے۔ میں حسین ہوں، نازک ہوں، دنیا کی نعمتیں میرے لیے حاضر ہیں، ناصر میری اچھا کا غلام ہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال کبھی دور نہیں ہوتا کہ وہ صرف میرے حسن کو اور ادا کا بندہ ہے۔ میری عزت اس کے دل میں کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہاں خواصوں اور دوسری بیویوں کے مطلب بھرے اشارے میرے خون اور جگر کو نہیں جلاتے؟ اف، میں نے عصمت کھو کر عصمت کی قدر جانی ہے، لیکن میں کہہ چکی ہوں اور پھر کہتی ہوں کہ اس کے تم ذمہ دار ہو۔ حیدر نے پہلو بدل کر پوچھا، کیوں کر؟ نعیمہ نے اسی انداز میں جواب دیا، تم نے بیوی بنا کر نہیں، معشوق بنا کر رکھا۔ تم نے مجھے نجوب درداریوں کا عادی بنایا، لیکن فرض کا سبق نہیں پڑھایا۔ تم نے کبھی نہ اپنی باتیں نہ کاموں سے مجھے یہ خیال کرنے کا موقع دیا کہ اس محبت کی بنیاد فرض پر ہے۔ تم نے مجھے ہمیشہ حسن اور مستیوں کے طلسم میں پھنسائے رکھا اور مجھے خواہشوں کا غلام بنا دیا۔ کسی کشتی پر آ کر فرض کا ملاح نہ ہو تو پھر اسے دریا میں ڈوب جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اب باتوں سے کیا حاصل؟ اب تو تمہاری غیرت کی کٹار میرے خون کی پیاسی ہے، اور یہ لو میرا سر اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ہاں، میری آخری تمنا ہے، اگر تمہاری اجازت پاؤں تو کہوں۔
یہ کہتے کہتے نعیمہ کی آنکھوں میں آنسو کی باڑھ آ گئی اور حیدر کی غیرت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ اداس سور میں بولا، کیا کہتی ہو؟ نعیمہ نے کہا، اچھا اجازت دی ہے تو انکار نہ کرنا، مجھے ایک بار پھر ان اچھے دنوں کی یاد تازہ کر لینے دو جب موت کی کٹار نہیں محبت کے تیر جگر کو چھیدا کرتے تھے۔ ایک بار پھر مجھے اپنی محبت کی باہوں میں لے لو، میری آخری ونتی ہے۔ ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو میری گردن کا ہار بنا دو۔ بھول جاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ دغا کی، بھول جاؤ کہ یہ جسم گندا اور ناپاک ہے۔ مجھے محبت سے گلے لگا لو اور یہ مجھے دے دو۔ تمہارے ہاتھوں میں یہ اچھی معلوم نہیں ہوتی، تمہارے ہاتھ میرے اوپر نہ اٹھیں گے۔ دیکھو کہ ایک کمزور عورت کس طرح غیرت کی کٹار اور اپنے جگر میں رکھ لیتی ہے۔ یہ کہہ کر نعیمہ نے حیدر کے کمزور ہاتھوں سے وہ چمکتی ہوئی تلوار چھین لی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ حیدر جھجکا، لیکن وہ صرف اوپری جھجک تھی۔ ابھیمان اور پرتشودھ بھاونا کی دیوار ٹوٹ گئی، دونوں الینگک پاش میں بندھ گئے اور دونوں کی آنکھیں امڑ آئیں۔ نعیمہ کے چہرے پر ایک سہانی پراردھائنی مسکراہٹ دکھائی دی اور متوالی آنکھوں میں خوشی کی لالی جھلکنے لگی۔ بولی، آج کیسا مبارک ہے دن ہے کہ دل کی سب آرزوئیں پوری ہوتی ہیں، لیکن یہ کمبخت آرزوئیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اس سینے سے لپٹ کر محبت کی شراب کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ تم نے مجھے کتنی بار پریم کے پیالے ہیں، اس صراحی اور اس پیالے کی یاد نہیں بھولتی۔ آج ایک بار پھر الفت کی شراب کے دور چلنے دو، موت کی شراب سے پہلے الفت کی شراب پلا دو۔ ایک بار پھر میرے ہاتھوں سے پیالہ لے لو، میری طرف انہی پیار کی نگاہوں سے دیکھ کر جو کبھی آنکھوں سے نہ اترتی تھی۔ پی جاؤ، مرتی ہوں تو خوشی سے مروں۔ نعیمہ نے اگر ستتو کھو کر ستتو کا ملیہ جانا تھا تو حیدر نے بھی پریم کھو کر پریم کا ملیہ جانا تھا۔ اس پر اس سمے ایک مدہوشی چھائی ہوئی تھی، لجا اور یاچنا اور جھکا ہوا سر یہ غصے اور پرتشودھ کے جانی دشمن ہیں، اور ایک غیرت کے نازک ہاتھوں میں تو اس کی کاٹ تیز تلوار کو مات دیتی تھی۔ انگوری شراب کے دور چلے اور حیدر نے مست ہو کر پیالے خالی کر کے شروع کیے۔ اس کے جی میں بار بار آتا تھا کہ نعیمہ کے پیروں پر سر رکھ دوں اور اس اجڑے ہوئے آشیانے کو آداب کر دوں۔ پھر مستی اور کیفیت پیدا ہوئی اور اپنی باتوں پر اور اپنے کاموں پر اسے اختیار نہ رہا۔ وہ رویا، گڑ گڑایا، منتیں کی، یہاں تک کہ اس دغا کے پیالے نے اس کا سر جھکا دیا۔ حیدر کئی گھنٹے تک بے سود پڑا رہا۔ وہ چونکا تو رات بہت کم باقی رہ گئی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن اس کے پیر ہاتھ پر ریشم کی ڈوریوں سے مضبوط بندھے ہوئے تھے۔ اس نے بھوچک ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ نعیمہ اس کے سامنے وہی تیز کٹار لیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک قاتلوں جیسی مسکراہٹ کی لالی تھی۔ فرضی معشوق کے خونی پن اور خنجر بازی کے ترانے وہ بہت بار گا چکی تھی، مگر اس وقت اسے اس نظارے سے شاعرانہ لطف اٹھانے کا جیوٹ نہ تھا۔ جان کا خطرہ نشے کے لیے ترشی سے زیادہ قاتل ہے۔ گھبرا کر بولی، نعیم۔ نعیمہ نے لہجے میں کہا، ہاں میں ہوں نعیمہ۔ حیدر غصے میں بولا، کیا پھر دغا کا وار کیا؟ نعیمہ نے جواب دیا، جب وہ مرد جسے خدا نے بہادری اور قوت کا حوصلہ دیا ہے دغا کا وار کرتا ہے تو اسے مجھ سے یہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ دغا اور فریب عورتوں کے ہتھیار ہیں کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، لیکن تم کو معلوم ہو گیا کہ عورت کے نازک ہاتھوں میں ہتھیار کیسی کاٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ آبدار شمشیر ہے جسے تم غیرت کی کٹار کہتے تھے، اب وہ غیرت کی کٹار میری جگر میں نہیں تمہارے جگر میں چبھے گی۔ حیدر، انسان تھوڑا کھو کر بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تم نے عزت اور آبرو سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ سیکھا۔ تم مرد تھے، ناصر سے تمہاری ہوڑ تھی، تمہیں اس کے مقابلے میں اپنی تلوار کے جوہر دکھانا تھا، لیکن تم نے نرالا ڈھنگ اختیار کیا اور ایک بےکس اور پر دغا کا وار کرنا چاہا، اور اب تم اسی عورت کے سامنے بنا ہاتھ پیر کے پڑے ہوئے ہو۔ تمہاری جان بالکل میری مٹھی میں ہے، میں ایک لمحے میں اسے مسل سکتی ہوں، اور اگر میں ایسا کروں تو تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مرد کے لیے غیرت کی موت بے غیرتی کی زندگی سے اچھی ہے۔ لیکن میں تمہارے اوپر رحم کروں گی، میں تمہارے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کروں گی،
کیونکہ تم غیرت کی موت پانے کے حقدار نہیں ہو۔ جو غیرت چند میٹھی باتوں اور ایک پیالہ شراب کے ہاتھوں بک جائے وہ اصلی غیرت نہیں ہے۔ حیدر تم کتنے بیوقوف ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جس عورت نے اپنی عصمت جیسی انمول چیز دے کر یہ عیش اور تکلف پایا وہ زندہ رہ کر ان نعمتوں کا سکھ جٹانا چاہتی ہے۔ جب تم سب کچھ کھو کر زندگی سے تنگ نہیں ہو تو کچھ پا کر کیوں موت کی خواہش کروں؟ اب رات بہت کم رہ گئی ہے، یہاں سے جان لے کر بھاگو ورنہ میری سفارش بھی تمہیں ناصر کے غصے کی آگ سے بچا نہ سکے گی۔ تمہاری یہ غیرت کی کٹار میرے قبضے میں رہے گی اور تمہیں یہ یاد دلاتی رہے گی کہ تم نے عزت کے ساتھ غیرت بھی کھو دی۔ تو یہ تھی منشی پریم چند کی کہانی غیرت کی کٹار۔ یہ کہانی کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔